स्नान ऊपर अर्शे पर आया तो वहाँ अब भी वैरानी का राज था। अलबत्ता तूफ़ान की शिद्दत में कमी वाक़या हो चुकी थी और स्टीमर नहायत पुरसुकून अंदाज में फ़्रांस के साहिल की जानिब बढ़ता चला जा रहा था। स्टीमर के गिर्द दबे हुए अहनी जंगले के ऊपर बंधे हुए रस्से पर दो बल्ब झूल रहे थे, जिनकी मध्यम रोशनी अर्शे के भीगे हुए तख्तों पर चमक रही थी। कैबिन की दीवार के साथ खाली आराम कुर्सियों की एक कतार थी। स्नान वहीं एक कुर्सी पर बैठ गया, जेब से सिगरेटों का पैकेट निकाला और एक सिगरेट सुलगाकर मुंह में दबा लिया। इसने बमुश्किल एक दो कश ही लगाए होंगे कि बज़ाहिर पुरसुकून समंदर में से एक तंद मौज उठी और स्टीमर के साथ आ टकराई। समंदर का नमकीन पानी इसके पूरे चेहरे को भिगो गया। सिगरेट बुझ गया। स्नान ज़ेरे लब बुड़बुड़ाया और फिर गीले सिगरेट को अर्शे पर फेंक कर कॉफ़ी पीने में मशगूल हो गया। इसने एक चुस्की लगाकर रस्सों से झूलते हुए कुमकुमों के परे देखने की कोशिश की। वहाँ सिर्फ लहरों का शोर और मुकम्मल तारीकी थी। थोड़ी देर बाद इसे एहसास हुआ कि वो अर्शे पर अकेला नहीं, बल्कि साथ वाली कुर्सी पर एक और मुसाफिर मौसम की सख्तियों से बेनियाज टांगे फैलाए सो रहा है। इसने सर से पाँव तक अपने आप को एक बारी सुर्ख कोट से ढक रखा था। एकदम स्टीमर का घुमघुमा आया। ओह, कितनी सर्दी है! ओहो, ये सुरीली और थिरथिरती हुई आवाज़ साथ वाली कुर्सी पर पड़े सुर्ख कोट में से आई थी। स्नान ने भोंकला कर कॉफ़ी की प्याली अर्शे पर रख दी। हो, सुर्ख कोट अब बाकायदा ठिठर रहा था। जवाब तो देना चाहिए, स्नान ने सोचा। आपको किसी भले मानस ने इस सर्दी में अर्शे पर सोने का मशवरा दिया था? इसने अपना मुंह कोट के इस बटन के पास ले जाकर ज़ोर से कहा, जिसके आसपास सुरीली आवाज़ के कान हो सकते थे। ओह! कोट एकदम उछल पड़ा। कॉलर के सिरे पर दो खुद फज़ा आंखें झांकने लगी। तुम कौन हो? सुर्ख कोट वाले ने यह सवाल ऐसे ही पूछा था जैसे आमिल मामूल के दरमियान मुकालमों में तुम कौन पूछा जाता है। मुसाफिर स्नान ने मामूल की बहर में जवाब दिया। मध्यम रोशनी में वो सिर्फ इतना देख सका कि आमिल लड़की है और वो बाल लड़कों की तर्ज पर छोटे छोटे कटे हुए हैं। खूबसूरत भी हैं। आँखें जो खौफ से फैली थीं अपनी असली हालत पर लौट आईं। काफ़ी बड़ी बड़ी थी। नीचे कहवा खाने में जगह ना थी, इसलिए यहाँ आकर सो रही। मेरा तो वहाँ दम घुट रहा था, सुर्ख कोट ने आहिस्ता से कहा। स्नान अब इस इंतज़ार में था कि सुर्ख कोट आंखों से नीचे ढलके और इसके बकिया खदोहाल देख सके। आंखें अब आहिस्ता आहिस्ता नींद के बोझल से बंद हो रही थी। स्नान ने गला साफ़ करते हुए कहा, अगर आप चाहें तो मैं आपको अपनी बरसाती दे सकता हूँ। सुर्ख कोट पर फैला लीजिए, भंवार से बचाव होगा। ओ नहीं, सुर्ख कोट ने साफ इनकार कर दिया और फिर ऊँघने लगा। स्नान को नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी। इसने सोचा कि अगर ये लड़की सो गई तो सुबह तक यूं ही गुमसुम होकर बैठा रहना पड़ेगा। गुफ्तगू जारी रखनी चाहिए। क्या आज वाकई बेहद सर्दी है? इसने बात को तोल देते हुए खुश दिली से पूछा था। तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं सिर्फ मशगले के तौर पर ठिठर रही हूँ, कोट ने रुखाई से जवाब दिया। स्नान ने मुंह बना लिया। अजीब लड़की है, बात करने की भी तमीज़ नहीं। यूरोप में काली आंखें, काले बाल और मशरकी खदोखाल लड़कियों के लिए समय कातिल की हैसियत रखते हैं। यहाँ तक कि जिन मशरकी लड़कों की शक्ल के बारे में इनके वालिदैन को भी कोई खुशफहमी नहीं होती, वो भी यूरोप में जाकर लड़कियों से हैंडसम स्ट्रेंजर यानी खुश शक्ल अजनबी का खिताब पा जाते हैं।
ادھر اسنان تو ویسے ہی مشرقی وجاہت کا بھرپور نمونہ تھا۔ بڑی بڑی کالی بھور آنکھیں، یکدم اداس اور پل بھر میں مسکرا دینے والی، ستواں ناک، چوڑا ماتھا اور متناسب جسم۔ اگرچہ یورپ میں اسنان نے ان مردانہ صفات سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا تھا، مگر اس سرخ کوٹ نے، اس لڑکی نے اس کی انا کو ٹھیس لگائی تھی۔ بھلا سیدھے منہ بات کیوں نہیں کرتی؟ اس نے ایک مرتبہ پھر کوشش کی اور بڑے تحمل سے پوچھا، آپ انگریز ہیں کیا؟ تم کو افریقی لگتی ہوں کیا؟ سرخ کوٹ نے اونگتے ہوئے پھر جھاڑ پھیلا دی اور نہ جانے کیا سوچ کر جمائی لیتے ہوئے پوچھا، فرانس جا رہے ہو؟ چہرے پر بھلا کا بھول پن تھا۔ اور نہیں تو کیا، یہ اسٹیمر افریقہ جا رہا ہے۔ اب اسنان کی باری تھی۔ ظاہر ہے اس اسٹیمر پر سوار تمام مسافر فرانس ہی تو جا رہے ہیں۔ لڑکی نے قہر بھری نظروں سے اسنان کی طرف دیکھا اور پھر ایک لمبی اوہ ہو کر کے اپنا کوٹ آنکھوں پر کھینچ کر خاموشی سے آرام کرسی پر لیٹ گئی۔ اسنان مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ اس نے فرش پر رکھی کافی کی پیالی اٹھا کر منہ سے لگائی۔ کافی بالکل یخ ہو چکی تھی۔ اس نے بمشکل ایک گھونٹ نگلا اور پیالی دوبارہ فرش پر رکھ کر انگلیاں چٹکانے لگا۔ اب کیا کیا جائے؟ ساتھ والی کرسی پر لیٹا سرخ کوٹ بالکل بے حس و حرکت تھا۔ اسے احساس ہوا کہ اس کا رویہ نہایت غیر معقول اور انتہائی غیر دوستانہ تھا۔ زیادتی بہرحال اس کی اپنی تھی۔ بھلا مزے سے سوتی ہوئی ایک خوبصورت لڑکی کے کان میں اس طرح تان لگا دینا کہاں کی شرافت ہے؟ معذرت کرنی چاہیے، اسنان نے فیصلہ کیا۔ ہیلو، اس نے کوٹ کے کالر سے مخاطب ہو کر سرگوشی کی۔ کوٹ ساکن پڑا رہا۔ میں نے کہا ہیلو، اسنان نے قدرے بلند آواز میں کہا۔ اوہ کیا مصیبت ہے، سونے بھی نہیں دو گے؟ کوٹ ایک دم ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ وہ نہایت برہم نظر آ رہی تھی۔ میں دراصل آپ سے، میرا مطلب ہے کہ مجھے بے حد افسوس ہے، میں نے آپ کو خواہ مخواہ ڈرا دیا۔ اسنان کے لہجے میں معذرت تھی۔ ایک بار نہیں بلکہ 2 مرتبہ۔ لڑکی نے دونوں مٹھیاں بھینچ کر ننھے بچوں کی مانند اپنی آنکھیں ملی۔ آپ فرانس جا رہی ہیں؟ اسنان کے منہ سے بے اختیار وہی جملہ نکل گیا جس پر اس سے قبل ہنگامہ ہو چکا تھا۔ اور نہیں تو کیا، یہ اسٹیمر افریقہ جا رہا ہے۔ ظاہر ہے اس اسٹیمر پر سوار تمام مسافر۔ اس نے انگلیاں نچا کر فقرہ ادھورا چھوڑ دیا اور خود بخود مسکرانے لگی۔ اس وقت اسنان کا جی چاہا کہ کاش اس کے پاس بھی کوئی سرخ کوٹ ہوتا تاکہ وہ جواباً ایک لمبی ہو کر کے اسے اوڑھ کر وہیں کرسی پر لمبا پڑ جاتا۔ میں صرف معذرت کرنا چاہتا تھا۔ اسنان اپنی خفت مٹانے کے لیے کی خاطر جیب سے سگریٹ نکال کر سلگانے کی کوشش کرنے لگا۔ سمندر سے اب بھی ہلکی ہلکی بھوار ان کے چہروں پر پڑ رہی تھی، اس لیے سگریٹ نہ جل سکا۔ اور کچھ؟ لڑکی نے کوٹ کا کالر آنکھوں سے سرکا کر نیچے کر لیا۔ واقعی وہ بہت خوبصورت تھی۔ کچھ نہیں، اسنان نے سگریٹ پھینک دیا۔ اب آپ سو سکتی ہیں، میں ہرگز مخل نہیں ہوں گا۔ تقریباً 1 گھنٹے تک ہمیں فرانس کے ساحل کی پہلی جھلک دکھائی دینے لگی۔ لڑکی نے ایک اچٹتی ہوئی نگاہ اپنی چوکور جناتی ڈائل والی گھڑی پر ڈالتے ہوئے کہا، اب سو کر کیا کروں گی؟ اسنان خاموش بیٹھا رہا۔ کیا تم پہلی مرتبہ فرانس جا رہے ہو؟ اس نے گردن کو ہلکا سا خم دے کر اسنان کی جانب دیکھا اور جواب کا انتظار کیے بغیر بڑی معصومیت سے کہنے لگی، میں تو ہر سال جاتی ہوں۔ آپ بھی اس بوڑھے اسکاٹ کی طرح ہر ہفتے کیوں نہیں چلی جاتی؟ اسنان نے یوں ہی ہونک لگائی۔ کون سے بوڑھے اسکاٹ کی طرح؟ اپنا یار ہے، نیچے قہوہ خانے میں بیٹھا وسکی پی رہا ہے۔ لڑکی کی آنکھیں اب کی حیرت سے پھیل گئیں۔ بہرحال آپ کہہ رہی تھی کہ آپ ہر سال فرانس جاتی ہیں۔ اسنان کا موڈ خاصاً بہتر ہو چکا تھا۔ ہاں بالکل،
لڑکی پھر گویا وہ اس لیے کہ میرا باپ انگریز ہے اور ماں فرانسیسی تھی؟ ہاں، مر چکی ہے۔ حسرت ان خنچوں پر۔ آنکھیں اور زیادہ پھیل گئیں کیونکہ فقرہ اردو میں ادا ہوا تھا۔ عجیب عجیب باتیں کرتے ہو، لڑکی نے سر جھٹک کر کہا۔ میں نے اپنی زبان میں افسوس کا اظہار کیا تھا۔ سنان نے بڑی سنجیدگی سے کہا، بہرحال آپ کہہ رہی تھیں کہ آپ کی والدہ محترمہ وفات پا چکی ہیں۔ یہ اندوہناک ثانیہ کب ہوا تھا؟ تب میں بہت چھوٹی تھی، مجھے تو اس کی شکل بھی یاد نہیں، لیکن ہر سال فرانس جانے سے اس کا تعلق۔ ابھی بتاتی ہوں۔ اس نے بالکل بچوں کی طرح خوش ہو کر پھر کہنا شروع کیا، میری خالہ پیرس میں رہتی ہیں، ڈیڈی ڈیئر مجھے گرمیوں میں ان کے پاس بھیج دیتے ہیں اور میں وہاں کرسمس تک رہتی ہوں، یعنی 25 دسمبر تک۔ سنان نے لقمہ دیا۔ تمہارے ہاں کرسمس کیا جون میں ہوتی ہے؟ ہمارے ہاں کرسمس سرے سے ہوتی ہی نہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے حیرت سے کہا۔ 25 دسمبر کا دن تو ہر ملک میں آتا ہے۔ ہاں، لیکن کرسمس ہر ملک میں نہیں ہوتی۔ ہم مسلمان ہیں اور کرسمس نہیں مناتے۔ عجیب بات ہے، اس نے ایک مرتبہ پھر سر جھٹکایا۔ میرا خیال تھا کہ کرسمس تمام ملکوں میں منائی جاتی ہے۔ ہاں تو آپ کہہ رہی تھی، ہر مرتبہ بیچ میں ٹوک دیتے ہو، پوری بات ہی نہیں سنتے۔ جی، سنان نے سر جھکا لیا۔ اب نہیں ٹوکوں گا۔ جانے میں کیا کہہ رہی تھی؟ لڑکی نے منہ بنا کر کہا۔ آپ کا باپ انگریز ہے، ماں فرانسیسی تھی، مر چکی ہے، خالہ پیرس میں کرسمس۔ ہاں، میں تو کرسمس تک پیرس میں رہتی ہوں اور پھر واپس نوٹنگم چلی جاتی ہوں۔ ویسے پیرس میں انگلستان کی نسبت سردی کا موسم قدرے گوار ہوتا ہے۔ مجھے سردی بالکل پسند نہیں۔ سنان اب اس لڑکی کی معصوم باتوں میں بے حد دلچسپی لے رہا تھا۔ بے پناہ بے ساکھتی تھی ان میں۔ کہتے ہیں ہر تہذیب یافتہ انسان کے 2 ملک ہوتے ہیں، ایک اس کا اپنا اور دوسرا فرانس۔ آپ پر یہ روایت صوفی صادق آتی ہے۔ سنان نے مسکراتے ہوئے کہا، فرانس کی بجائے پیرس کہنا چاہیے۔ پیرس بے حد حسین شہر ہے، خاص طور پر دریائے سین اور اس کے خاموش کنارے، جہاں میں ہمیشہ شام ڈھلے سیر کو نکل جاتی ہوں اور رات گئے تک اکیلی گھومتی رہتی ہوں۔ اکیلی؟ ہاں، بالکل اکیلی۔ سنان سوچنے لگا کہ پیرس جیسے شہر میں اتنی حسین لڑکی کو لوگ اکیلے کیسے گھومنے دیتے ہیں۔ صبح کاذب کے آثار نمایاں ہو رہے تھے اور جنگلے کے اوپر رسے سے لٹکتے ہوئے کمکموں کی روشنی اب مانند پڑتی جا رہی تھی۔ سٹیمر کے گرد پھیلا ہوا سمندر جو پچھلی شب ایک مہیب عفریت کی مانند جھنگاڑ رہا تھا، اب ایک وسیع سرمئی صحرا کی مانند خاموش اور پرسکون لیٹا ہوا تھا۔ ہوا بھی تھم چکی تھی۔ دور افق پر ایک ہلکی سی لکیر ابھری۔ فرانس، لڑکی نے لکیر کی جانب اشارہ کرتے ہوئے سنان کو بتایا۔ ہاں، فرانس، جس کی سرحدیں ہسپانیہ کو چھوتی ہیں۔ ہسپانیہ میں اندلس نام کا ایک صوبہ ہے جہاں قرطبہ، اشبیلیہ اور غرناطہ جیسے پرفسوں شہروں کے ایوان اور محراب میرے انتظار میں ہیں۔ ہسپانیہ دیکھنے کے بعد تم کہاں جاؤ گے؟ گھر؟ اور گھر کہاں ہے؟ سنان ہنس دیا۔ میں اپنا تعارف تو کروانا ہی بھول گیا۔ میں پاکستانی ہوں اور ایک قدیم شہر لاہور کا رہنے والا ہوں۔ کیا انگلستان میں تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے آئے تھے؟ میں کہیں بھی کسی غرض سے نہیں جاتا۔ لوگوں کے نزدیک بے مقصد آوارہ گردی جسے میں سیاحت کا نام دیتا ہوں، میں سیاح ہوں۔ سیاحوں کے نام بھی تو ہوا کرتے ہیں۔ سنان کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ مجھے سنان کہتے ہیں اور میرا نام پاسکل ہے۔ لڑکی نے اپنا ننھا منھا ہاتھ آگے کر دیا۔ سنان کے بھاری اور گرم ہاتھ نے اس کی ساری خنکی جذب کر لی۔ میں نے ہاتھ ملانے کے لیے آگے کیا تھا، تھامنے کے لیے نہیں۔ اوہ سوری، سنان نے جلدی سے ہاتھ چھوڑ دیا۔ تم کتنے خوش قسمت ہو جو آزادی سے گھوم پھر سکتے ہو، پاسکل کہہ رہی تھی۔
اس میں خوش قسمتی سے زیادہ جنون کا ہاتھ ہے، سیاحت کا جنون جو فصل گل آتے ہی اود کر آتا ہے۔ دوستوں کی رائے میں ہر دوسرے تیسرے سال میرا دماغ الٹ جاتا ہے اور میرے ذہن میں سنہری وادیاں اور جھلمل جھلمل کرتی جھیلیں ابھرنے لگتی ہیں۔ پھر مجھ سے نچلا نہیں بیٹھا جاتا اور میں چند تاریخ کی کتابیں اور مختصر سا سامان کندھے پر رکھ کر اپنے شوق کی تکمیل کے لیے نکل کھڑا ہوتا ہوں۔ کاش میں بھی تمہاری طرح سامان کندھے پر رکھ کر پاسپورٹ جیب میں ڈال کر مزے سے دنیا کی سیاحت پر نکل سکوں، پاسکل نے اداسی سے کہا۔ انتظار کس بات کا ہے یا کس کا ہے؟ انتظار ایک شہزادے کا ہے جو میرے بدن میں چھپی ہوئی سوئیاں نکال کر مجھے ازلی نیند سے بیدار کر دے۔ سنان کے پلے کچھ نہ پڑا۔ میرے لیے تو یہ ایک دیوانے کا خواب ہے۔ وہ بے حد افسردہ نظر آ رہی تھی۔ سنان نے پہلی مرتبہ اسے غور سے دیکھا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں گہرے نیلے رنگ کی تھیں اور ستواں ناک سرے پر قدرے اوپر کو اٹھی ہوئی۔ سرخ و سفید گول چہرے پر چھوٹے کٹے ہوئے بال بے حد بھلے لگ رہے تھے۔ پچھلی شب کو تاریکی میں وہ اسے اچھی طرح نہیں دیکھ سکا تھا۔ وہ یقیناً بے حد حسین تھی۔ سنان نے سوچا، اگر اس لڑکی کو مردانہ کپڑے پہنا دیے جائیں تو ایک نہایت حسین و جمیل ہپکی لڑکا بن سکتی ہے۔ صوبیدار دل نواز خان کی بتائی ہوئی دو باتوں میں سے ایک تو پیرس کے بارے میں درست ثابت ہو گئی تھی، اب دیکھیں دوسری کا کیا بنتا ہے۔ سنان نے اس کی آنکھوں کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ پاسکل نے سنان کی طرف یوں دیکھا جیسے کہہ رہی ہو کہ پھر عجیب عجیب باتیں کر رہے ہو۔ ہمارے گاؤں میں ایک ریٹائرڈ صوبیدار اس کا گزارا ہے۔ سنان نے سلسلہ کلام جاری رکھا۔ وہ دوسری جنگ عظیم میں فرانس کے محاذ پر لڑا تھا۔ ہم بچپن میں گاؤں سے باہر اس کے ڈیرے پر چلے جاتے اور اس سے پیرس کے بارے میں کہانیاں سننے کی فرمائش کرتے۔ وہ ہمیشہ دو باتوں کا ذکر کرتا تھا کہ بیٹا، پیرس کی تمام عورتوں کی آنکھیں نیلی ہوتی ہیں اور وہاں سڑکیں شیشے کی بنی ہوتی ہیں۔ پاسکل قدرے چھیپ گئی۔ کم از کم دوسری بات تو غلط ہے۔ شیشے کی بجائے پیرس کی اکثر سڑکیں کھردرے پتھروں سے بنی ہوئی ہیں۔ تمہیں یہ کیسے معلوم ہو گیا کہ پہلی بات درست ہے؟ پاسکل کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ سنان کو مشرقی حیا کا یہ انداز مغرب میں دیکھ کر بے حد حیرت ہوئی، ورنہ کوپن ہیگن کی طوالائی باغ میں تو ایک لڑکی نے اسے کھلے بندوں باہوں میں جکڑ کر خوبصورت گڈے کا خطاب دے ڈالا۔ بے شرم کہیں کی، لوگوں نے بڑی مشکل سے چھڑایا۔ مجھے بھی بچپن میں بتایا گیا تھا کہ پاکستان میں یا تو راجے مہاراجے ہوتے ہیں یا فقیر مڈل کلاس سرے سے ناپید ہیں۔ دونوں میں سے کوئی بات درست ثابت نہیں ہوئی، پاسکل نے ہنس کر کہا۔ سنان اور پاسکل وہاں بیٹھے خاصی دیر تک یوں ہی باتیں کرتے رہے۔ وہ اسے پیرس اور اس کے گرد و نواح میں پھیلے جنگلوں اور خوبصورت قصبوں کے بارے میں بتاتی رہی اور سنان اسے اپنے طویل سفر کے دوران میں پیش آنے والے دلچسپ واقعات سناتا رہا۔ کس طرح افغانستان کے وسیع صحراؤں میں وہ ایک حادثے سے دوچار ہوا اور اسے کئی روز ایک ویران کارواں سرائے میں گزارنے پڑے۔ برف پوش کوہ ارات کا ذکر آیا جس کی چوٹی پر ایک روایت کے مطابق حضرت نوح کی کشتی لنگر انداز ہوئی تھی۔ استنبول سے چند میل دور شہزادوں کے جزیرے میں ایک عجیب و غریب یونانی لڑکی سے ملاقات۔ سوئٹزرلینڈ کے بلند پہاڑوں میں ایک آسیب زدہ قصبے میں قیام۔ سویڈن کی ایک جھیل کے کنارے چاندنی رات میں ایک بارہ سنگے سے مڈ بھیڑ، اور پھر بلیک فارسٹ جرمنی کی وہ چھوٹی سی ندی جہاں سے رومانوی دریائے ڈینیوب کا آغاز ہوتا ہے۔ پاسکل ٹھوڑی تلے ہاتھ رکھے اس کی تمام باتیں بے حد دلچسپی سے سنتی رہی۔ ہر اجنبی
اور دور دراز کے ملک کے نام پر اس کا چہرہ مسرت سے دمک اٹھتا۔ سنان جو طبعاً خاموشی پسند واقعہ ہوا تھا، آج بے حد باتیں کر رہا تھا۔ ایک قصہ ختم ہوتا تو پاسکل منہ کھولے اس انتظار میں ہوتی کہ اب کسی اور انجانی جگہ کا تذکرہ چھیڑے گا۔ آخر میں سنان اسے عمر خیام کے شہر نشاپور کے قدیم قہوہ خانوں میں کہی گئی لوگ حکایتیں سنانے لگا، یہاں تک کہ ڈنکرک کے فرانسیسی شہر کی عمارتیں دکھائی دینے لگیں۔ ان دونوں کے گرد تمام آرام کرسیاں اب مسافروں سے پر ہو چکی تھیں۔ وہ ایک دوسرے کی باتوں میں اتنے مگن رہے کہ انہیں احساس تک نہ ہوا کہ کب صبح ہوئی اور پھر کب قہوہ خانے میں بیٹھے تمام مسافر اوپر عرصے پر آ گئے۔ اکثر لوگ جنگلے کے ساتھ لگ کر ڈنکرک کے شہر اور بندرگاہ کو دیکھ رہے تھے، جو نزدیک سے نزدیک تر ہوتا جا رہا تھا۔ سنان پاسکل وہیں بیٹھے رہے۔ سنان کو خیال آیا کہ ابھی یہ اسٹیمر بندرگاہ میں داخل ہو جائے گا اور یہ خوبصورت لڑکی یورپی لوگوں کی روایتی سرد مہری کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ کہہ کر چل دے گی کہ یہ رفاقت کا شکریہ، خدا حافظ۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ایسا ہو۔ بندرگاہ میں داخلے پر اسٹیمر کا بھونپو زور سے بجنے شروع ہو گیا۔ جنگلے کے گرد کھڑے اور کرسیوں پر بیٹھے ہوئے مسافروں نے اپنا اپنا سامان اٹھایا اور اس کونے کی طرف چل دیے جہاں بندرگاہ کو اترنے والی سیڑھی نصب تھی۔ سنان نے پاسکل کی جانب دیکھا۔ وہ بڑے سکون سے اپنے سرخ کوٹ کے ایک بٹن سے کھیلنے میں مصروف تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے اسے ڈنکرک نہیں اترنا بلکہ یہ اسٹیمر اسے کہیں اور لے جائے گا۔ سنان نے جیب سے کنگھی نکالی، اپنے نامالود بال درست کیے اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تمام شب کی بیٹھک نے اس کے جسم کو بری طرح اکڑا دیا تھا۔ اس نے اپنی سفید برساتی اتار کر بازو پر ڈال لی اور پاسکل کی جانب دیکھا۔ وہ نظریں جھکائے اسی طرح اپنے بٹن سے کھیل رہی تھی۔ پاسکل نے اپنی پلکیں اوپر اٹھا دی۔ سنان کو یوں لگا جیسے اس کی آنکھیں بالکل ایک آئینے کی مانند شفاف ہیں جن میں فرانس کے سمندر کی نلاہٹ کا عکس جھلک رہا ہے۔ کیا یہیں بیٹھنے رہنے کا ارادہ ہے؟ پاسکل خاموش رہی۔ آپ کی اطلاع کے لیے یہ اسٹیمر اب واپس انگلستان ہی جائے گا، افریقہ وغیرہ نہیں۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ آج چپکے سے یہاں سے اٹھیں اور بندرگاہ پر اتر جائیں۔ تم جا کر گاڑی میں بیٹھو، میں خود آ جاؤں گی۔ سنان نے پاسکل کی طرف غور سے دیکھا۔ اس کا چہرہ اترا ہوا تھا اور وہ بے حد اداس نظر آ رہی تھی۔ سنان کو حیرت ہوئی کہ اس لڑکی کے چہرے کے تاثرات پل بھر میں کس طرح بدل جاتے ہیں۔ معصومیت اور ہنسی کی جگہ پسماردگی اور اداسی تھی۔ بادل ناخواستہ سنان نے اپنا سامان اٹھایا اور بندرگاہ کو اترنے والی سیڑھی کی طرف بڑھا۔ اسے خیال آیا کہ ہو سکتا ہے یہ لڑکی گاڑی کے کسی اور ڈبے میں سوار ہو جائے یا سرے سے سوار ہی نہ ہو اور وہ اسے ہمیشہ کے لیے کھو دے۔ اس خیال نے اسے بے حد اداس کر دیا اور وہ فوراً واپس اسی جگہ گیا جہاں پاسکل ابھی تک نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ پاسکل نے سر اٹھایا، اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں کی نلاہٹ میں نمی تھی۔ میں تمہارا سوٹ کیس اٹھا لیتا ہوں۔ پاسکل مسکرا دی، مگر اس کی مسکراہٹ میں شوخی کی بجائے اداسی کا پہلو تھا۔ ڈیڈی ڈیئر نے میرا سامان لنڈن سے پک کروا دیا ہے۔ میرے پاس سوائے اس سرخ کوٹ اور ہینڈ بیگ کے اور کچھ نہیں۔ سنان وہیں کھڑا رہا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ یہ لڑکی اس کے ساتھ چلنے میں جھجک کیوں محسوس کر رہی ہے۔ اچھا تو پھر کم از کم گاڑی تک تو میرے ساتھ چلو، سنان نے نہایت نرمی سے درخواست کی۔ میں پہلی مرتبہ فرانس کی سرزمین پر قدم رکھ رہا ہوں اور مجھے رہنمائی کی ضرورت ہے۔ ایک سیاح کو رہنمائی کی ضرورت کیسے پیش آ گئی؟ اس نے آہستہ سے کہا۔ کبھی کبھار ایک تجربہ کار سیاح بھی کسی ایسے دوراہے پر آ کھڑا ہوتا ہے جہاں منزل کی سمت کا تعین کرنا بے حد دشوار ہو جاتا ہے۔ پاسکل ہنس دی، اپنا سرخ کوٹ بازو پر رکھا اور بالکل ناک کی سیدھ میں دیکھتے ہوئے بڑی خود اعتمادی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔
محترمہ پہلے آپ، سنان نے شولری کا مظاہرہ کرتے ہوئے جھک کر کہا۔ وہ بے حد مسرور نظر آ رہا تھا۔ شکریہ۔ پاسکل نے اپنی نیلی آنکھیں ایک لقطہ کے لیے سنان پر جما دی۔ سنان اسی طرح جھکا ہوا اس کے راستے سے ہٹ گیا۔ وہ قدرے جھجکی اور پھر بندرگاہ کو اترتی ہوئی سیڑھیوں کی جانب رخ کر کے چلنا شروع کر دیا۔ سنان سیدھا ہو کر اس کے پیچھے چلنے کو تھا مگر چل نہ سکا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کا سانس رک گیا ہو، اس کے قدم عرشے کی گیلی لکڑی پر میخوں سے ٹھونک دیے گئے ہوں۔ وہ جو کچھ دیکھ رہا تھا وہ قدرت کا ایک بھیانک مذاق ہے۔ خالق اپنے تخلیقی عمل میں کہیں چوک گیا تھا۔ وہ چل نہیں رہی تھی بلکہ چلنے کی اذیت ناک کوشش میں مصروف تھی۔ لڑکھڑاتی ٹھوکریں کھاتی پاسکل وہ لنگڑی تھی۔ بے بسی اور غصے کے جذبات سے سنان کا دماغ دہکنے لگا اور اس نے اپنے سینے میں اس بے بس لڑکی کے لیے بے پناہ ہمدردی اور رحم کی ایک ایسی لہر دوڑتی ہوئی محسوس کی جس نے اس کے سارے جسم کو سن کر کے رکھ دیا۔ وہ اسی آرام کرسی کے پاس بے حس و حرکت کھڑا ٹکٹکی باندھے اسے دیکھ رہا تھا۔ پاسکل ایک ہاتھ اپنی ران پر سختی سے دبائے بے حد تکلیف اور انداز میں لڑکھڑاتی ہوئی چلی جا رہی تھی۔ سیڑھی کے قریب پہنچ کر وہ لقطہ بھر کے لیے رکی اور پھر آہستہ سے پیچھے مڑ کر سنان کی جانب دیکھا۔ کیا یہیں کھڑے رہنے کا ارادہ ہے؟ اس کے باریک ہونٹوں پر حزن آمیز تبسم کھیل رہا تھا۔ سنان نے بے یقینی کے عالم میں ایک مرتبہ سر کو جھٹکا کر اس کی طرف دیکھا۔ تیزی سے چلا اس کے پاس پہنچ گیا۔ پاسکل کی آنکھوں میں نمی تھی۔ مجھے معلوم ہے، اس نے کہنا شروع کیا، تمہارے دل میں اس وقت میرے لیے رحم اور ہمدردی کے جذبات موجزن ہیں۔ سنان ایک دم اس بھیانک خواب سے بیدار ہو گیا۔ نہیں، ایسا تو نہیں، اس نے جلدی سے کہا۔ مجھے جھوٹ پسند نہیں۔ سب لوگ مجھ پر ترس کھاتے ہیں۔ میں ہمیشہ سے رحم کے جذبات کی بھکاری بن جاتی ہوں۔ تم دوسروں سے مختلف نہیں ہو۔ وہ خاموش کھڑا اس کے اداس چہرے اور پلکوں پر لرزتے ہوئے آنسوؤں کو دیکھتا رہا۔ میں نے تمہیں بتایا تھا نا، ڈیڈی ڈیئر مجھے بے حد چاہتے ہیں۔ میری 16ویں سالگرہ پر انہوں نے مجھے تیز رفتار سپورٹس کار تحفے میں دی۔ 17ویں سالگرہ آنے سے پہلے ہی ایک خزاں رسیدہ شب کو نوٹنگم کے شیر جنگل میں میرا حادثہ ہو گیا۔ مجھے بے حد افسوس ہے۔ سنان اور کچھ نہ کہہ سکا۔ اسے پہلی مرتبہ احساس ہوا کہ انگریزی زبان میں ہمدردی اور افسوس کے جذبات کا اظہار کس قدر مشکل بلکہ ناممکن ہو جاتا ہے۔ کوئی بات نہیں، اس نے تلخی سے کہا، میں اب عادی ہو چکی ہوں۔ کیا تم دونوں کا آپس انگلستان جانے کا ارادہ ہے؟ بندرگاہ پر کھڑے سٹیمر کے کپتان نے ان دونوں سے مخاطب ہو کر زور سے کہا، تمہارے سوا تمام مسافر اتر چکے ہیں۔ سنان نے سرخ کوٹ اس کے بازو سے اٹھا لیا اور وہ دونوں آہستہ آہستہ سیڑھیوں سے نیچے اتر گئے۔ کسٹم سے فارغ ہو کر وہ بندرگاہ کے پہلو میں واقع ڈنکرک کے ریلوے اسٹیشن پر آ گئے، جہاں پیرس جانے والی گاڑی تیار کھڑی تھی۔ وہ دونوں ایک ہی ڈبے میں سوار ہو گئے۔